वेलकम टू ज़ूम इन। आई एम ज़ुनैर आज़हर। बिलावल और मौलाना के बाद MQM से मुलाकात। फैसल वाडा किस मिशन पे हैं? मदारिस रजिस्ट्रेशन, मौलाना अभी तक नाराज़ हैं। और सीरिया में बागियों की फतह, ग्रेटर इसराइल प्लान की तरफ एक और कदम। ये सब आज के ज़ूम इन में। सबसे पहले बात मिशन फैसल वाडा की। ही इज़ ऑलवेज इन द न्यूज़ और कई दफ़ा वो ये साबित कर चुके हैं कि वो सहाफ़ियों से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं। आजकल यूँ लगता है कि वो एक ख़ास डिप्लोमेसी कर रहे हैं जिसका एजेंडा है क्या ये कोई भी नहीं जानता। शायद वो लोग जानते हों जिनसे वो मुलाकातें कर रहे हैं, यानी बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, और आज वो MQM के पास जा पहुँचे। उनकी स्टेटमेंट्स कि वो नेशनल कॉज के लिए तमाम सियासी और मजहबी जमातों के पास जा रहे हैं, बानी PTI की जान को ख़तरात हैं, और ख़ास तौर पे आज की ये स्टेटमेंट कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए सबको एक साथ चलना होगा, हमें बानी PTI के मैंडेट को तस्लीम करना होगा। इस सबसे क्या मुराद है? इसके अलावा उनका खालिद मकबूल सिद्दीकी का, दोनों का मिलकर ये कहना कि हम वफाकी हुकूमत से मिलकर एक मुश्तरका मीटिंग करेंगे। PTI का भी मैंडेट है, उनसे इख्तलाफात हो सकते हैं मगर उन्हें इज्जत देना होगी। इसके साथ साथ बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और PTI की दीगर सियासी क़यादत पर मुस्तकिल ताबड़तोड़ हमले, इन सब का मकसद क्या है? लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। इस सारे मामले पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट आमिर खाकवानी साहब। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आमिर साहब, आप भी देख रहे होंगे कि मुस्तकिल फैसल वाडा बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने बिलावल भुट्टो से मुलाकातें की हैं, मौलाना से की हैं, आज MQM के पास गए हैं। उनकी कुछ स्टेटमेंट्स नई हैं। उन्होंने कहा कि मैंडेट तस्लीम करना होगा PTI का, चाहे उन लोगों से हमारे इख्तलाफात हैं, लेकिन साथ ये भी कहा कि बानी PTI का मैंडेट तस्लीम करना होगा। इसका क्या मतलब है? हाउ डू यू रीड ऑल दिस? फैसल वाडा ने ऐसे, आपको याद होगा अभी 2-3 दिन पहले ही PMLN पे भी उन्होंने डिसाइड किया, और कोई नैरेटिव नहीं है, ये नहीं है, तो लोग तो सारे लोग सही कह रहे हैं आप कि हर कोई इसको बहुत दिलचस्पी से देख रहा है। और चूंकि इनके बड़े अच्छे कनेक्शंस हैं और अहम जगहों पे कनेक्शंस हैं, और फैसल वाडा साहब की बहुत सी बातें दुरुस्त भी साबित हो चुकी हैं। वतन फैसल वाडा साहब ने आप जानती ही हैं, उन्होंने ये बहुत पहले कह दिया था कि उसमें जो बैलेट पेपर में PTI का नाम नहीं होगा, और वो बाहर अल्टीमेटली नहीं हुआ। तो वो ये चीजें, ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट तो उनकी हुई हैं। और बिलावल भुट्टो के साथ और उसके साथ तो लोगों ने पूरी पीपल्स पार्टी के जो हामी हल्के हैं उन्होंने पूरी कहानी बना ली है कि बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। नेशनल कॉज की बात कर रहे हैं। अब नेशनल कॉज क्या होगी? पाकिस्तान को बचाने के लिए हम सबको एक पेज पे आना होगा। देयर इज ऑलरेडी अ गवर्नमेंट इन प्लेस। तो क्या अगर डॉट्स कनेक्ट करें तो नेशनल गवर्नमेंट की तरफ बात जाती नजर आती है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और वैसे मैं तो सच्ची बात है, मेरी अपनी जाती राय तो यही है कि जो हालात पाकिस्तान के हैं उसमें नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए। उसमें PTI का मैंडेट भी देखे, तमाम जो जितने बड़े क्राइसिस में, जितनी चीजों में उलझे हुए हैं ना, उनसे निकलने के लिए हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोनों के लिए भारत मिल के इज्तिमाई कोशिश करनी होगी। और आपके ख्याल में अगर ये तजवीज़ रखी जाती है बानी PTI के आगे, नोइंग द बैकग्राउंड जो वो कहते हैं इन सारी सियासी जमातों के बारे में, नेशनल गवर्नमेंट का मतलब होगा कि सारे इकट्ठे बैठेंगे, वो मान जाएंगे? देखें, अब मैं कुछ कह नहीं सकता ज़ाहिर है, अभी तो लेकिन चीज सामने आए तो फिर है ना बात। ये होगा मेरे ख्याल में, उसमें इम्पोर्टेंट ये होगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये बात होगी। और ये है कि वो, ये मुमकिन है कि PTI इसमें शामिल ना हो। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने जो मॉडल बनाया ना, हुकूमत में शामिल नहीं हुई, वजारतें नहीं ली, लेकिन इसको सपोर्ट कर रही है। तो ये मुमकिन है वो शामिल ना हो, लेकिन इस एजेंडे को सपोर्ट कर दें, खासतौर पर इकोनॉमिक एजेंडे को सपोर्ट कर दें। अगर उनको कोई यकीन दहानी मिली कि 2 साल बाद कोई इलेक्शन की या साल 2 साल इलेक्शन की, उससे बगैर नहीं हो सकता। या फिर ये कि बानी PTI की रहाई किसी तरह हो जाए, क्योंकि वो बार बार ये भी बहुत कैटेगोरिकली कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है। वो क्यों एस्टैब्लिश कर रहे हैं ऐसा? देखिए, रिहाई वाली बात तो बिल्कुल वो तो पहली होगी, लेकिन खान साहब तो बार बार ये कहते हैं कि मेरा रिहाई कोई इशू नहीं है। तो वो रिहाई जो होगी भी सही, तो वो ऑन टेबल उस तरह नहीं होगी शर्त, वो वैसे ही हो सकती है, बात दूसरी हो। तो मेरा ख्याल ये है PTI कुछ रियायतें लेना चाहिए, जो रियायत उसमें इलेक्शन मैंडेट उनका बुनियादी इशू है उनका। उनको इलेक्शन की, अगले इलेक्शन की कोई यकीन दहानी मिलेगी तभी किसी ऐसे पैटर्न में जाएंगे। लेकिन इस पैटर्न की तरफ जाना चाहिए अगर कोई लोग मूव करना चाह रहे हैं। हमारे मुहब्बे वतन मुनासिर भी, हमारे अहम हल्के भी अगर ऐसा सोच रहे हैं,
نیشنل گورنمنٹ کا، تو وہ اس سے قطع نظر کی بات واڈا صاحب نے کی یا کسی نے بھی کی ہو تو نیشنل گورنمنٹ کی طرف جانا چاہیے. حالات ایسے ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ کی طرف جانا چاہیے. میرا تو خیال ہے کہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن ظاہری بات ہے. اچھا خاکوانی صاحب، ایک اور اینگل بھی وہ لے رہے ہیں بار بار، وہ بشرا بی بی کو اور جو اس وقت کی سیاسی قیادت ہے پی ٹی آئی کی، اس کو مستقل ہٹ کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا سینیریو کریٹ ہو سکتا ہے جس میں واپس پرانے فیسز آ جائیں؟ فواد چودھری ہیں، فیصل واڈا خود ہیں، یہ سارے لوگ ایک ہی جیسی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چینج آف لیڈرشپ شاید ہو جائے پی ٹی آئی میں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی نام ہے عمران خان کا، بانی پی ٹی آئی کا. اگر وہ ان کو قبول کر لے تو آج یہ مطلب میں مثال دے رہا ہوں، آج اگر خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ یا کل صبح اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اڈیالہ سے کہ فواد چودھری صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہوں گے، کسی نے کچھ بھی نہیں کہنا، سب ایکسیپٹ کر لیں گے. اگر وہ فیصل واڈا کو بھی دوبارہ انڈکٹ کر لیتے تو خان صاحب، لیکن خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی نہیں ہے بھارت. لیکن خان صاحب اس لیڈرشپ کے ساتھ پی ٹی آئی چلا بھی نہیں پائے نا، تو دس آلسو مینس کہ the leadership has to change back to the political people. اس وقت تو سارے لیگل فیسز ہیں. جی ایسے ہی، ایسے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن اس میں یہ دیکھنا ہوگا نا، ابھی تو یہ بھی ہوا ہے نا، شاہ محمود قریشی صاحب تو ایک خالص پیور پولیٹیکل فیس تھے نا، وہ بھی تو خان صاحب کے ساتھ اندر ہے نا. اگر وہ باہر ہوتے تو ممکن ہے پارٹی ذرا تھوڑے سے بہتر انداز میں چلائی جا رہی ہوتی. تو یہ بھی فرق پڑا ہے. پنجاب میں بھی جو امپورٹنٹ لوگ ہیں، عبدالرشید صاحب، یہ پرانے لوگ ہیں، سیزن لوگ ہیں، ان کے باہر ہونے سے فرق، ان کے آؤٹ جیل میں ہونے سے فرق پڑا ہے. حماد اظہر کے روپوش ہونے سے فرق پڑا ہے. کچھ پولیٹیکل لیڈر چہرے باہر بھی ہے. تو بھارت پی ٹی آئی کو کہ کسی قسم کی کوئی ایک ریکنسلیشن کی طرف جانا پڑے گا. بہت شکریہ عامر خاکوانی صاحب. بریک کی طرف جائیں گے. Stay with us. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور مولانا فضل الرحمان اور گورنمنٹ کے بیچ میں جو رجسٹریشن آف مدرساز کو لے کے ڈیڈ لاک ہے اس کی بات کرتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے وقت مولانا فضل الرحمان نے اس شرط پہ حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا کہ اس ترمیم میں ایک شک مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے بھی شامل کی جائے گی، جسے وقتی طور پر حکومت نے تسلیم کیا. میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا، اس لیے اس وقت کوئی یہ جان نہیں سکا کہ وہ شک کیا ہے. لہٰذا 26ویں آئینی ترمیم منظور کروا لی گئی. اس کے بعد مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے جو بل تھا وہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کر لیا گیا. لیکن جب سمری صدر پاکستان کے پاس پہنچی تو انہوں نے اس پر اعتراض لگا کے واپس بھیج دیا. انہوں نے اعتراض کیا لگایا اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے چلتے ہیں اس مسئلے کے بیک گراؤنڈ کی طرف. مدرسے کی رجسٹریشن کا مسئلہ بہت پرانا ہے. اگر سٹیٹسٹکس کی بات کریں تو 1947 میں پاکستان میں مدارس کی تعداد تقریباً 300 کے لگ بھگ تھی. 1988 میں ان کی تعداد 3000 کے قریب جا پہنچی اور یہ تعداد بڑھتی چلی گئی، ان چیکڈ رہی. اور یہ مشروم گروتھ اگر کہا جائے کہ افغان جہاد کے دور میں سب سے زیادہ ہوئی تو غلط نہیں ہوگا. ریلیجس سکولز نہ صرف دینی تعلیم دیتے ہیں بلکہ بہت چیریٹی بھی کرتے ہیں. لیکن دہشت گردی اور ریلیجس ایکسٹریمزم جیسے جیسے دنیا میں سامنے آیا اور اس پرسپیکٹو کو سیریس لیا گیا تو ان کی رجسٹریشن اور مین سٹریمنگ کو مستقل اگنور کرنا ریئلائز کیا گیا کہ ٹھیک نہیں ہے. حکومتوں نے پاکستان میں اگر چاہا بھی کہ وہ ایسا کر سکیں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے. 90s میں کولڈ وار کے بعد القاعدہ کے مستقل یو ایس اور دیگر مغربی طاقتوں کے خلاف جب حملے بڑھتے چلے گئے اور ایونچولی 9/11 اٹیکس ہو گئے تو وار آن ٹیرر سٹارٹ ہوئی. اور یو ایس کی طرف سے، مغربی ممالک کی طرف سے پاکستانی گورنمنٹ کو اس سلسلے میں فوری اقدامات کرنے پہ مجبور کیا گیا. اس کے بعد اسی سلسلے میں کنٹینیوٹی میں 2005 میں مشرف گورنمنٹ نے کام کرنا شروع کیا اور حکومت مدارس میں سے کچھ کو اصلاحات کی طرف یا ریفارمز کی طرف لانے میں کامیاب بھی ہوئی، لیکن معاملہ اس سے آگے جا نہیں سکا. دوسری دفعہ کوششیں 2014 میں ہوئیں جب سانحہ APS ہوا. حکومت نے نیشنل ایکشن پلان 2014 مرتب کیا جس کو 2021 میں ریوائز بھی کیا گیا. اس کے پوائنٹ نمبر 9 میں واضح طور پہ لکھا ہے ریگولیشن اینڈ رجسٹریشن آف ریلیجس مدرساز، جس کے تحت تمام مدارس کی رجسٹریشن کو لازمی قرار دیا گیا. 2015 میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے اتحاد تنظیم المدارس پاکستان کی مشاورت سے مدارس ڈیٹا اینڈ رجسٹریشن فارم بھی متعارف کروایا.
اس کا مقصد یہ تھا کہ صرف رجسٹرڈ مدارس ہی ملک میں کام کر سکیں۔ اس فارم کو تمام صوبوں کی مشاورت سے کنسنسس کے ساتھ بنایا گیا تھا، مگر مدارس کے منتظمین نے اس فارم کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی سے جڑا یہ مسئلہ پرانا بھی ہے اور اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرنا کبھی بھی آسان نہیں رہا۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں اس وقت تقریباً 30,000 کے قریب مدارس ہیں، جن میں سے 10 سے 15,000 ان رجسٹرڈ ہیں۔ صرف اسلام آباد سٹی کی بات کریں تو 160 سے زائد مدارس اور تقریباً 72 ایسے ادارے سرکاری حکام کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ 2019 میں کوشش آگے بڑھی اور پی ٹی آئی حکومت نے فیصلہ کیا کہ تمام دینی مدارس حکومت کے ساتھ طے شدہ رجسٹریشن فارم کے مطابق منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ کے ساتھ رجسٹریشن کرانے کے پابند ہوں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت گورنمنٹ نے مولانا کی یہ خواہش مان لی تھی کہ اگر ایک مدرسہ ایک وفاق کے ساتھ رجسٹرڈ ہے تو اس کو کسی دوسرے وفاق سے یا بورڈ سے رجسٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک مدرسہ اسلام آباد میں رجسٹر ہو گیا ہے تو اس کی جتنی بھی برانچز ہوں گی وہ رجسٹرڈ ہی تصور کی جائیں گی۔ بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہو گیا اور صدر مملکت تک جا پہنچا، اور اب بات کرتے ہیں کہ اس پہ اعتراضات کیا سامنے آئے صدر مملکت کی طرف سے۔ 18ویں ترمیم کے تحت تعلیم صوبائی مسئلہ ہے، لہٰذا قومی اسمبلی اس صورت میں قانون سازی کر ہی نہیں سکتی۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس میں لکھا جانا چاہیے کہ اس بل کا اطلاق صرف اسلام آباد کی ٹیریٹری یا حدود تک ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ اعتراض لگایا گیا کہ اسلام آباد کے لیے پہلے سے ہی رجسٹریشن کا قانون موجود ہے، اس صورت میں پہلے قانون کو منسوخ کرنا پڑے گا۔ اور اس پہ ایک کنفیوژن یہ بھی ہے کہ پہلے قانون کی موجودگی میں دوسرا قانون کیسے بن سکتا ہے۔ یہ اعتراضات بھی ویلڈ ہیں، معاملہ بھی سنگین ہے، اور حکومت سے ایگریمنٹ بھی کر لیا آئینی ترمیم کی منظوری کے وقت گورنمنٹ نے۔ تو یہ ریزالو کیسے ہوگا؟ مسلم لیگ نون سے ناصر بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ آخر یہ مسئلہ یہاں تک کیوں پہنچا۔ ناصر بٹ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ مولانا بہت غصے میں ہیں اور ان کا خیال تھا کہ جس طرح 26th امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے تو ان سے جو ایگری کیا گیا ہے، جس مدرسے کی رجسٹریشن کی شک کا پرٹیکولرلی انہوں نے آپ سے بات کی تھی، وہ بھی ساتھ ہی پاس ہو جائے گا، لیکن معاملہ تو رک گیا ہے، ڈیڈ لاک کریٹ ہو گیا ہے، اور وہ تو اسلام آباد کی طرف آنے کا کہہ رہے ہیں۔ یہاں تک کیوں پہنچا معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جمہوری ملکوں میں اور جمہوری حکومتوں میں اختلافات ایک اچھی، میں کہتا ہوں حسن ہوتا ہے، کہتے ہیں جمہوریت کا، کہ آپس میں اختلافات ہیں پھر وہ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے حل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر مولانا صاحب کی وہ ٹھیک ہے بات، 26ویں ترمیم میں بات ہوئی تھی، تو میرا خیال ہے پی ایم صاحب کی ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، اور اجلاس بھی میرا خیال ہے آ رہا ہے 10 کو، تو ان کے ساتھ جو معاملات ہیں ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ تو جمہوریت میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ناصر بٹ صاحب مجھے ہنسی آ رہی ہے اس لیے کہ آپ تو بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ ہے کہ یہ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ وعدہ خلافی ہے۔ ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، ایگری کیا گیا تھا کہ یہ ہو جائے گا، اور اب جو اس میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں، جو صدر مملکت نے اعتراضات لگا کے بھیجے ہیں، وہ ٹیکنیکلٹیز دور کرتے کرتے بھی بہت ٹائم لگ جائے گا۔ تو کیا گورنمنٹ کو اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہ ہونا مشکل ہوگا؟ دیکھیں، جو چیزوں آپ کہہ رہی ہیں وعدہ کیا تھا، وعدہ وہ خلافی نہیں ہو رہی۔ اگر اس میں کوئی ایسی ہرڈلز آ رہی ہیں، کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے، تو وہ مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ان سے شیئر کیا جائے گا، ان کی بھی سمجھ میں جو بات آئے گی ہمیں بھی وہ سمجھائیں گے، تو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے سے کافی معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو وہ مولانا صاحب بھی انڈرسٹینڈ کریں گے، اور اگر کوئی اس طرح کی ٹیکنیکل مسائل ہے تو وہ اس کو حل کرنے میں اگر تھوڑا سا ٹائم لگ بھی جاتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہوگا۔ لیکن جب مولانا صاحب بیٹھیں گے، میاں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے میرے خیال میں، اور آپ کو 1-2 دن میں پتہ چل جائے کہ جو کچھ چیزیں ہیں وہ کافی، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ اپوزیشن میں کوئی جماعت ہے وہ جب کہتی ہے جی یہ چیزیں آپ حل کریں اور حکومت اس کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ ایک تو جماعت ایسی ہے، نہ وہ اپوزیشن ہے نہ کچھ ہے، وہ ایک سیاسی ٹولہ ہے،
اس کے ساتھ تو نہیں بیٹھا سکتا جو جمہوری طریقہ اختیار نہ کرے، کوئی بھی ہے۔ چلے جو جس طریقے سے میں نے اس کو سارا ریسرچ کیا ہے اس میں تو یہ سامنے آیا ہے کہ ایک تو اس میں مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ صوبائی مسئلہ ہے، دوسرا اس میں مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے کہ اس کے بارے میں پہلے سے ایک قانون موجود ہے تو پروسیجر اب کسی اور ڈائریکشن میں جائے گا۔ بہتر ہوتا اگر یہ چیزیں، یہ لوپ ہولز اگر تھے یہ پہلے بتا دیے جاتے، لیکن قومی اسمبلی اور سینٹ سے بل کا منظور ہو جانا اور پھر صدر مملکت تک جا کے ان سارے معاملات کا سامنے آنا، اس کو کیسے دیکھیں؟ اس کو نااہلی کی طرح دیکھیں؟ کیا جب 26ویں ترمیم پاس کروا رہے تھے اس وقت سارے جلد بازی میں یہ چیز اوور لک کر گئے؟ کس طرح دیکھیں اس کو؟ اوور لک نہیں ہوا، یہ مسئلہ ابھی سے نہیں، یہ پہلے اس سے پہلے بھی مولانا صاحب کی یہ خواہش اور یہ ہونا چاہیے، لیکن اس میں اگر جو ٹیکنیکل پرابلم ہے یا کوئی مسائل ہے تو اس کا حل بھی اکٹھے بیٹھ کے ہوگا۔ اب مولانا صاحب سے بات ہوگی، لیکن اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ ضرور پورا ہوگا، اور اگر اس میں کچھ مسائل آتے ہیں، کچھ ٹائم لگے گا تو وہ مولانا صاحب انڈرسٹینڈ کریں گے اور ہم مڈل کے بیٹھ کے۔ اچھا، آپ کی پریزنس کا میں فائدہ اٹھاتی ہوں، ایک اور بات کلیئر کر دیں۔ فیصل واڈا جو ہیں انہوں نے پچھلے ایک ہفتے میں کافی ملاقاتیں کی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک نیشنل کاز پہ نکلا ہوا ہوں، اور انہوں نے بات کی ہے مینڈیٹ تسلیم کرنے کی کہ جس کا جو مینڈیٹ ہے وہ تسلیم کیا جانا چاہیے۔ آج انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اس کا تو مطلب کچھ اور نکلتا ہے، اور اوپر سے اگر اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کریں نیشنل گورنمنٹ کی ریومرز، تو آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ فیصل واڈا صاحب کی بات کو اتنی اہمیت دے رہی ہیں۔ فیصل واڈا وہ ہم سے زیادہ انفارمڈ ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے بڑے جانسار تھے، اب انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، لیکن اب ان کی فکر بھی ہو گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے فیصل واڈا صاحب کی یہ بات ہے، تو پھر کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا مینڈیٹ چوری ہو گیا، وہ بھی دلا دیں ان کو۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ان سے بھی ملے ہیں۔ اب یہی تو مسئلہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اتنی اہمیت دے رہی ہوں، میں اہمیت اس لیے دے رہی ہوں، وہ ان سے بھی ملے ہیں، وہ بلاول صاحب سے بھی ملے ہیں، وہ ایم کیو ایم سے بھی مل رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں میں نیشنل کاز پہ نکلا ہوا ہوں۔ نہیں، ہم ان کو میں ریکویسٹ کروں گا پی ایم صاحب سے، ان کو بھی ایک وزارت مل جائے گی تو پھر وہ میرا خیال میں۔ اچھا، وزارت کا مسئلہ ہے؟ نہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے بینچ پہ بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ کے جیسا ایٹیچیوڈ ہر ایک کا ہو جائے کہ جو مانگتا ہے اس کو دے دیں تو مسئلے ہی حل ہو جائیں، لیکن مسئلہ یہ کہ یہاں اس طرح کا بیہیویئر ہے نہیں، یہاں تو پاور پالیٹکس ہیں اور ہر چیز کو بٹوین دا لائنز ریڈ کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، اب تو جس طرح کے حالات ہیں، میں تو میری یہ خواہش ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ تو آ جائے کہ ہم اس میں جتنی یہ پاکستان میں اب جو دہشت گردی ہو گئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک پیج پہ آ جائے، ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے ایک پیج پہ آ جائے۔ اور یہ ایک پیج کا مطلب نیشنل گورنمنٹ تو نہیں ہے؟ جی، ایک پیج کا مطلب نیشنل گورنمنٹ تو نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں، ایک پیج کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کے پی کے میں اب کتنے مسائل ہیں، وہ جو دہشت گردی ہوئی، لوگ مارے گئے، کل بھی وہاں وہ دہشت گردوں نے حملہ کیا، تو جب ایک اس نیشنل کاز کے لیے جب سب صوبائی وزیر اعلیٰ اور پی ایم صاحب اکٹھے ہوتے ہیں، ایک میٹنگ ہوتی ہے، تو پھر اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہٹ جائے پیچھے، جی میں ایسا نہیں کرنے دوں گا، حالانکہ اسی صوبے میں زیادہ ہے، تو ان کو یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کے لیے اکٹھا، میرا یہ مقصد ہے کہ عوام کی بہتری، اور اس وقت جو ملک جو ہے پاکستان، اس کو یہ ضرورت ہے کہ سب سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ ہو کے اپنے اپوزیشن کا کردار ادا کریں، لیکن جہاں ملک کی سالمیت اور عوام کی جو ہے تحفظ کے لیے اور دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے، بالکل یہی باتیں فیصل واڈا بھی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں۔ اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ کس کی بات کا کیا مطلب ہے۔ بہرحال بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم دیا۔ مولانا نے 26ویں ترمیم کے بدلے میں اگر صرف یہ رجسٹریشن کا معاملہ ہی منوایا تھا تو اٹ مینس کہ یہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر یہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو پھر اس کے لیے وہ ہر حد تک جائیں گے، اور ہم آلریڈی ان کی مسل فلیکسنگ دیکھ رہے ہیں جس میں بہت سخت الفاظ آج بھی راشد سومرو صاحب نے پشاور میں بات کرتے ہوئے کہے، اس سے پہلے حافظ حمداللہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی JUIF کے ریپریزنٹیٹیو مختلف جگہوں پہ بات کر رہے ہیں، کافی
مسل فلیکس کر رہے ہیں, سخت زبان استعمال کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اس کے لیے ریڈی ہیں کہ ایک اور کرائسس کریٹ ہو جائے. ابھی ان سے ایک کرائسس ہینڈل ہوا نہیں ہے جو فائنل کال کا تھا, اور کیا یہ بات خود سیلف کریٹڈ کرائسس کی طرف گئی ہے؟ کیا ان کو معلوم تھا اور انہوں نے اس وقت انفارم نہیں کیا مولانا کو کہ یہ ڈیو پروسیس ٹائم لے گا کیونکہ اس میں ہیکپس موجود ہیں, یا اس وقت چیزوں کو اوور لک کیا؟ جس سے بھی بات کریں ڈوبیس آنسرز ہی دیتا ہے. اگر کوئی کھل کے بول رہا ہے تو وہ صرف مولانا خود ہیں. بہرحال بریک کی طرف جائیں گے اور جب واپس آئیں گے تو ہم ڈسکس کریں گے واٹ از ہیپننگ ان سیریا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور گلوبل نیوز میں آج ایک میجر ڈیولپمنٹ سامنے آئی جب سیریا میں 5 دہائیوں سے جاری الاسد خاندان کی حکومت کا دور اقتدار اختتام کو پہنچا. باغیوں کی جانب سے دارالحکومت ڈماسکس پہ قبضہ ہو جانے کے بعد صدر بشار الاسد شام سے فلائی کر گئے اور ان کی لوکیشن ابھی تک ڈسکلوز نہیں ہوئی. باغی گروپ کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے اپنے بیان میں کہا کہ جب تک پیسفل ٹرانزیشن نہیں ہو جاتی سابق وزیر اعظم محمد غازی الجلالی تمام ریاستی اداروں کو چلائیں گے. اگر ہسٹری پہ نظر ڈالیں تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1970 سے, جب بشار الاسد کے والد حافظ الاسد شامی حکومت میں وزیر دفاع تھے. انہوں نے اس وقت ایک تحریک کی قیادت کی اور 16 نومبر 1970 کو فوجی بغاوت کے بعد 1971 میں صدر بن گئے. ان کے مد مقابل کوئی امیدوار بھی کھڑا نہیں ہوا. 1971 سے لے کے 2000 تک حافظ الاسد کا دور اقتدار رہا, جس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا سن 2000 میں تو ان کے بیٹے بشار الاسد کا دور شروع ہوا. اس وقت ان کی عمر 34 ایئرز تھی اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ صدر نہیں بن سکتے تھے. آئین میں تبدیلیاں کی گئیں اور انہیں صدر بنایا گیا. بشار الاسد 2011 تک تو پرسکون حکومت کرتے رہے, مگر اس کے بعد ان کے خلاف بھی ٹارگیٹڈ بغاوتیں شروع ہو گئیں. 2011 میں عرب موومنٹ یا جس کو عرب سپرنگ بھی کہا جاتا ہے اس کا آغاز ہوا, جس کے اثرات سیریا کی عوام تک بھی پہنچے اور وہاں مظاہرے شروع ہو گئے. بشار الاسد کی گورنمنٹ نے اس کے جواب میں پرتشدد کریک ڈاؤن کر کے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی, جس کے نتیجے میں ملک سول وار کی طرف چلا گیا. یہ تنازع شدت اختیار کرتا گیا, اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت بشار الاسد کی سپورٹ میں کون سے ملک تھے تو اس میں ایران, عراق, یمن, لبنان اور رشیا واضح طور پہ سامنے آئے. ریبل گروپس کو سپورٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل سپورٹ بھی سامنے آئی. یو ایس, یو کے, فرانس, ملیشیاز جس میں کرڈش ملیشیاز بھی تھے, عرب ملیشیاز بھی تھے, آئسس اور القاعدہ بھی شامل تھے, ان کا بھی فٹ پرنٹ واضح موجود تھا. جبکہ سعودی عربیہ, ٹرکی اور اس کے علاوہ جو یو ایس کا کولیشن بنا, ان سب نے مل کے بہت ٹف ٹائم دیا سیریا کو, بشار الاسد کی گورنمنٹ کو. لہٰذا معمر قذافی اور صدام حسین کے بعد آہستہ آہستہ مڈل ایسٹ میں جو ملک بھی گریٹر اسرائیل پلان کے راستے میں رکاوٹ سمجھا گیا اس میں بشار الاسد بھی شامل تھے, اور ہم نے دیکھا آخرکار ان کا عہد بھی ختم ہو گیا یا کر دیا گیا. مڈل ایسٹ کے یہ کرائسس ایک اسٹریٹیجک ویژن کے تحت سوچ سمجھ کے کریٹ کیے گئے ہیں. یو ایس, یو کے اور فرانس اور ان کے کولیشن نے یہ سب کچھ ایک بڑے آرگنائزڈ وے میں کیا ہے. نام تو آپ سنیں گے جمہوریت کا, اور بظاہر آمریت کے خاتمے کے نام پہ مسلم ورلڈ کے مختلف لیڈرز کو ایک ایک کر کے ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے. اسرائیل کو جینوسائیڈ کی کھلی چھٹی ہے, وہاں کوئی انٹرنیشنل لا اپلائی نہیں ہوتا اور وہاں ڈیموکریسی کو کوئی خطرہ نہیں. اور جب یوکرین میں یو ایس کو یہ لگا کہ رشیا مصروف ہے اور ایران بھی اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے, تو یہ بہت پرفیکٹ ٹائمنگ سمجھی گئی, جہاں پہ سیریا کو نشانہ بنایا گیا, اور 2 ہفتوں کے اندر وہاں پہ ہم نے فال آف سیریا دیکھا. اس کی بنیاد پر بہت پہلے سیریا میں جنگی حملے کر کے بنیاد ڈال دی گئی تھی. لہٰذا یہ جو کچھ ہوا ہے اٹ ہیز اے ہسٹری, اٹ ہیز اے کانٹیکسٹ. اسی بارے میں بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپرٹ آن مڈل ایسٹ افیئرز منصور جعفر صاحب. بہت شکریہ منصور صاحب فار جوائننگ اس. What has happened in Syria is not a matter of 2 weeks. ٹھیک ہے, ہم نے جو خبریں بہت لیٹسٹ سنی وہ یہی تھیں کہ 1 سے 1.5 ہفتے کے دوران یہ ساری سچویشن ڈیولپ ہوئی, اور اب بشار الاسد خود وہاں پہ نہیں ہیں اور ریبلز جو ہیں ان کا سو کال ریبلز یا واٹ ایور از گوئنگ آن ان کا وہاں پہ قبضہ ہے. بٹ سیریا ہیز اے ہسٹری آف سول وار اینڈ آل دس ہیز بین گوئنگ آن سنس سم ٹائم, اور بڑا کلیئر ڈیوائڈ تھا کہ جو ریبلز ہیں ان کو انٹرنیشنل سپورٹ حاصل تھی. آپ کیسے انفولڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں ساری سچویشن کو؟
جی میں سمجھتا ہوں یہ جو شام کے اندر ایک سسمک سچویشن پیدا ہوئی ہے، بالکل یہ اس ملک کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بھونچال کا سما ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شام کی جو ہسٹری ہے وہ اسی نوعیت کے ٹرمائل سے عبارت ہے. چاہے وہ بشار الاسد کے والد جو ہیں وہ حافظ الاسد، وہ اپنے مخالفین کو حما شہر میں جو ہے 40,000 کے قریب تحت ایک انہوں نے 20-22 دن کے اندر کر دیا تھا اور اپنا اقتدار بچانے کی کوشش کی تھی. تو بشار الاسد تقریباً 5 لاکھ لوگوں کی جانوں کی قربانی کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنا اقتدار بچانے میں ناکام رہے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس وقت سچویشن یہ تھی کہ یہاں پہ شام کا جو خطہ ہے یہ بہت سارے سٹیک ہولڈرز کی ایک آماج گاہ بن گیا تھا، اور خاص طور پہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں جو غیر ملکی پراکسیز جو القاعدہ اور داعش کی صورت میں عراق سے یہاں پہ انفلٹریٹ کر کے آئے اور پھر انہوں نے یہاں پہ اپنے انروڈز بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں خطے کے کچھ عرب ممالک کی پیٹرنیج جو ہے وہ حاصل ہو گئی. امریکہ نے روس کے جمپ ان ہونے کے بعد داعش کے خاتمے کے نام پر یہاں پہ اپنا اڈا قائم کیا، اور اس وقت بھی 900 کے قریب امریکی فوجی جو ہیں وہ شام کے اندر موجود ہیں. اور روس کو یقیناً اپنی طرطوس کی بندرگاہ اور اپنے جو دیگر اسٹریٹجک ایسٹ تھے اس کے دفاع کے لیے یہاں پہ پریزنس ضروری تھی. تو انہوں نے بشار الاسد کو ان کی جو یعنی جو اقتدار کی کشتی ہے وہ شیک ہوتی ہوئی دیکھ کے ان کی سپورٹ میں انہیں ایئر کور بھی فراہم کیا اور دیگر آرسنل بھی فراہم کیا، اور ان کی فوج اس وقت جو فوج ان کے جو ہاؤس آف کارڈز کی طرح جو ہے وہ ہمیں گرتی ہوئی اور وہاں سے وینش ہوتی ہوئی وہ دکھائی دے رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تقریباً اتنی لمبی خانہ جنگی کے بعد شام کی جو معیشت ہے وہ بری طریقے سے تباہی کا شکار تھی، اور خاص طور پہ شام کی اپنی جو کرنسی لیرا ہے وہ اس کی قدر میں انتہائی کمی آ چکی تھی. یعنی سچویشن یہ تھی کہ شام کے اندر اپنے کرنسی نوٹ چھاپنے کے لیے بھی نہ پیسے تھے نہ وسائل تھے، اور اسی طریقے سے ان کی جو یعنی ان کے پاسپورٹ چھپنے تک کے لیے ان کے پاس وسائل میسر نہیں تھے. اور ایسے میں جو فوج یقیناً اپنے ہی عوام کے خلاف نبردآزما تھی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ انٹرنیشنل پلیئر یہاں پہ جمپ ان کر گئے ہیں تو ان کے اندر بھی سپلنٹر گروپس بن گئے، فوج کے اندر بھی تقسیم ہو گئی، اور اسی وجہ سے جو آخری ان کا آماج گاہ تھی جو دمشق تھا اس کی حفاظت کے لیے بھی صرف 20 سے 25,000 کے قریب فوجی جو موجود تھے. اور انہوں نے جب نوشتہ دیوار پڑھا اور انہیں معلوم ہوا کہ اس وقت جس انداز سے لائٹننگ سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ ریبلز جو ہے وہ میں آپ سے اسی طرف آنا چاہ رہی تھی منصور صاحب. if I may put another question before you. یہ سب کچھ انفولڈ ہو رہا تھا since some time. آپ نے پراکسی گروپس کا نام لیا، وہ سب بھی وہاں پہ ایکٹیو تھے، جہادسٹ ایکسٹریمزم بھی وہاں پہ ایکٹیو تھا، انہی کے نام پہ یو ایس نے وہاں پہ اپنا فٹ ہولڈ بنایا، رشین فٹ ہولڈ بھی وہاں تھا، ایرانین بھی وہاں تھا. لیکن دیر از اے ویری کلیئر ڈیوائڈنگ لائن کہ جو ریبلز تھے ان کو سپورٹ کرنے میں یورپین اور ویسٹرن پاورز جو ہیں وہ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں کہ وہ بالکل آگے تھیں. پھر آپ ریسنٹ اگر اس کو کنیکٹ کریں کہ ڈماسکس ان جگہوں میں سے ایک تھا جہاں پر اسرائیل حملے کر رہا تھا غزہ سے ہٹ کے، سو اسرائیل کا سٹیک بھی یہاں پہ ہے، وچ مینز یو ایس کا سٹیک بھی یہاں پہ ہے. ہاؤ ڈو یو کنیکٹ دا ٹو؟ ٹھیک ہے یہ سب کچھ جیسے کہتے ہیں ایک لائٹننگ سپیڈ کے ساتھ تو ہوا ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ پیچھے پوری ہسٹری ہے، تو ایک ملک اتنی جلدی کانکر نہیں ہو پا رہا تھا، تو یوں سمجھیں کہ ایونچولی جو پلے بک تھی وہ یہاں کام کر گئی ہے، جیسے عراق میں کر گئی، جیسے لیبیا میں کر گئی. جی اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو شاہ یا مستقبل میں ہونے جا رہی ہے، جس طریقے سے خلافت کے خاتمے کے بعد اس پورے علاقے کی بندر بانٹ کی گئی برطانیہ اور فرانس کی طرف سے، اور یہ جو بلاد الشام جو بیسیکلی ایک انٹیگریٹڈ اینٹی تھی ایک بڑے ملک کی صورت میں، شام ایک ہی ملک کہلاتا تھا لیکن بعد میں اسے اردن، مصر اور ان تمام خطوں میں جب تقسیم کر دیا گیا تاکہ یہاں پہ ایک یونیفائڈ گورنمنٹ جو ہے یا جو مسلمانوں کا جو خلافت کا نظام ہے وہ قائم نہ رہ سکے اور اس کے آگے امکانات بھی پیدا نہ ہو سکے. اس وقت شام کے اندر جو سپلنٹر گروپ ایکٹیو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے شام میں اس وقت 5 ڈویژن جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے، اور خاص طور پہ خطے کے وہ ممالک کے جو اس وقت اپنے آپ کو سائلنٹ اسپیکٹیٹر کے طور پہ یا اپنے آپ کو غیر جانبداری کا ایک سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکے گا، یہ ان تک بھی جائے گا یہ سارا معاملہ، اگلی باری ان کی ہے. یقیناً ابھی جو امیجیٹ ٹارگٹ محسوس ہو رہا ہے
وہ ایران کو کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے عراق کو تو پہلے ہی تباہ کر دیا گیا مہنگی ترین کے لالچ میں۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو لیبیا میں بھی اسی نوعیت کی آمریت کے خاتمے کے بعد جو جشن منایا گیا، وہاں بھی آج 2 حکومتیں کام کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے یمن کے اندر بھی جو ایک عرب اتحادی فوج کے ذریعے 4 لاکھ لوگ جو ہیں وہ تحقیق کر دیے گئے، آج وہاں پہ بھی 2 حکومتیں اور 2 کیپٹلز کام کر رہی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ جی اچھا، تو دس یہ از بھی وائی آئی سیڈ کہ پلے بک کام کر گئی یہاں پہ بھی، ون بائی ون ایوری سنگل کنٹری جو کہ لیٹ می پٹ اٹ ان اے ویری بلیٹنٹ وے، جو بھی گریٹر اسرائیل کے راستے میں رکاوٹ ثابت ہو سکتی تھیں ان کو شوٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ اب یہ سب تو ہو گیا ہے، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو سائلنٹ اسپیکٹیٹرز ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ محفوظ ہیں، ایسا ہو نہیں پائے گا، بیکاز جب سول وار ایرپٹ ہوتی ہے، اور وہی حال جو افغانستان میں ہم اس وقت کہہ رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ سارے اسپلنٹر گروپس وہاں پہ آ گئے ہیں، یہاں بھی آئیں گے، تو یہ پھر جو ممالک خاموش ہیں، جس میں سعودی عربیہ کا اسپیشل نام لوں گی، یہ کیوں خاموش ہیں؟ ان کو نہیں معلوم کہ یہ ان کے گھر تک بھی، ان کے دروازے تک بھی پہنچے گا؟ دیکھیں جی، اس وقت جو ڈپلومیسی دیکھنے کو ملتی ہے، خاص طور پہ اگر آپ اسی کرائسس کے سلوشن کے حوالے سے جو ڈپلومیسی تھی اس میں سعودی عرب بڑا ایکٹیو رول ادا کر رہا تھا، اور آستانہ پروسیس جو ہے، جو ڈائلاگ تھا اسے، اور اسی طرح پہلے سوچی میں جو ڈائلاگ چل رہا تھا اس میں جو چیزیں پیش کی جا رہی تھیں وہ اس وقت بون آف کنٹینشن بنی ہوئی تھی بشار الاسد کے درمیان اور خاص طور پہ ترکیہ کے درمیان، کیونکہ ترکیہ نے ابھی جو دوحہ میں لاسٹ ان کا جو سیشن ہوا تھا اسی آستانہ پروسیس کے کنٹینیوشن میں، اس میں 2 ڈیمانڈز ترکی نے کی تھی کہ کردوں کے حوالے سے بشار الاسد جو ہے وہ اپنا سٹانس ٹف کرے، اور ان کے ایگزیکٹلی تو وہ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا کہ ہم یہ نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ وہ ٹائم ہے، تقریباً 14 دن لگے تھے کابل کو فال آؤٹ ہونے میں، اس کے سقوط میں، اور یہ خطہ اس کی ایک پوری ہسٹری ہے، اور پورا جتنے بڑے پیمانے پہ اسے بین الاقوامی سپورٹ حاصل تھی، یہ 10 دنوں میں دمشق کا سقوط جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اور آف کورس یہ 10 دن تو صرف کیمرے کے سامنے ہے نا، معلوم نہیں کب سے اس کی تیاری تھی، اس میں سپلائی ویپنری اینڈ ایوری تھنگ واز کمنگ ان۔ اب فائنل اینگل ایک اس میں لوگ یہ بھی دے رہے ہیں کہ کیونکہ رشیا انگیجڈ ہے یوکرین میں، تو آہستہ آہستہ ڈیمینش ہو رہی تھی اس کی سپورٹ بھی یہاں سے۔ ایران انگیجڈ ہے غازہ میں حزب اللہ کے ساتھ اور اپنے دیگر پراکسیز کے ساتھ، تو while they were engaged elsewhere this was a perfect time to do this. تو has it come as a surprise؟ نہیں، یقیناً جی، جو لوگ اس پورے علاقے کے حوالے سے اپنی اسٹریٹجک پلاننگ کر رہے تھے ان کے سامنے یہ سارا سینیریو موجود تھا، اور انہوں نے ایک جسے کہنا چاہیے جو آخری وار جو ہے وہ ترکی کی طرف سے ہی دیکھنے کو ملا، اور انہوں نے ہی میں سمجھتا ہوں اس پورے جو ڈاؤن فال کا جو کلائمیکس ہے اس میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ اور باقی تو یقیناً آپ نے جو گریٹر مڈل ایسٹ پلان یا اسرائیل کا جو گریٹر مڈل ایسٹ پلان ہے، اور اس سے پہلے اگر آپ نے دیکھا ہو جو اس وقت پریزیڈنٹ آؤٹ گوئنگ ہے اور پریزیڈنٹ ان ویٹنگ ہیں، ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ سامنے میں آ رہی ہیں وہ تو اس مڈل ایسٹ کو جہنم زار بنانے کے لیے تلے بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا آغاز اس وقت شام میں جو یہ ایک خون کی ہولی کھیل کے، اور خاص طور پہ ابھی یہ جو سیاسی ڈبیکل وہاں پہ پیدا کر کے اس کا آغاز کر دیا ہے، اور اس کے بعد اگلے مرحلے پہ، اور خاص طور پہ جن لوگوں کو اس پورے کام کے لیے چنا گیا ہے ان کی ایک اپنی بڑی کنٹروورشل ہسٹری ہے۔ یعنی اس وقت چاہے وہ جو تحریر الشام تنظیم کے سربراہ کے طور پہ محمد جولانی کے نام سے مشہور، اب وہ انہوں نے اپنا نام محمد الشیعہ رکھ لیا ہے کہ جی میرا اصل نام تو یہ تھا، میں تو جیسے کلمی نام کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا۔ تو ایسے لوگ، ایسے نان سیریس قسم کے اینٹیز جو ہیں، ان کے ذریعے آپ نے ایک اتنا بڑا ملک جس کی ایک ہسٹری ہے، اور ایسا ہی رول البغدادی بھی تھے، سو وی ہیو سین دس، اور اب لوگوں کو سمجھ آتی جا رہی ہے کہ وہ جو ایک اسکرپٹ ہے وہی ریپیٹ ہوتا ہے، صرف ملک تبدیل ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ منصور جعفر صاحب، آپ نے ہمیں جو کیا۔ اگر کانٹیکسٹ کے ساتھ اور کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ ورلڈ وار 1 سے چیزوں کو فالو کریں تو آپ کو ایک ٹریجیکٹری نظر آتی ہے جس میں 1 بائی 1 سارے وہ مسلمان ملک جو کہ کنیکٹڈ تھے کسی نہ کسی طرح کیلیفیٹ میں، جن کے اندر ان کا ایک اپنا سسٹم تھا جس کو آج کی ماڈرن لینگویجز میں ہم آٹوکریٹک کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ مارشل لا کی طرح کا نظام تھا، ان سب کو ایک ایک کر کے ایلیمینیٹ کیا گیا ہے ان دا نیم آف ڈیموکریسی۔ اور اس میں جو ایک بہت بڑا ٹپنگ پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کس لیے کیا جا رہا ہے۔
बिकॉज इसराइल को सेव करना है और एक ग्रेटर डिज़ाइन है जिसमें सारे मिडल ईस्ट का नक्शा तब्दील कर दिया जाएगा। नक्शा तब्दील होने से पहले जो वहाँ पे सिविल वॉर होगी, जो वहाँ पे खून की होली खेली जाएगी, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होंगे, उस पर भी आपको वेस्टर्न वर्ल्ड से ही यूनाइटेड नेशंस जैसे फोरम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते नज़र आएंगे। बट बिलीव मी, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट। ये सब कुछ बहुत अरसे से जो हिस्टोरियंस हैं, जो एकेडमिक्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो लिखते आ रहे हैं। सिर्फ अनफॉर्चुनेट बात ये है कि ये जनरेशन उसको विटनेस कर रही है। आने वाली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इससे एक कदम आगे जाएगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दिस इज़ द वाइंड अप फॉर दिस वीक। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।